जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का वाशिंगटन पोस्ट में लिखा गया आर्टिकल जिसमें अफ़गान अमन अमल के बारे में बात की गई और पाकिस्तान का उसमें किरदार क्या, उस पर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है। और ख़ास तौर पर अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान की जो नेगोशिएशन इंटर अफ़गान की सूरत में दोहा में जारी है, उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की इमरान खान साहब ने। साथ ही एक उन्होंने ये बात भी अपने आर्टिकल में लिखी है कि अगर फौरी तौर पे गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला कर दिया जाएगा तो ये कोई वाइस डिसीजन नहीं होगा, इट इज़ अनवाइस, वुड बी अनवाइस फ्रॉम अफ़गानिस्तान। अगर हम हैस्टी इंटरनेशनल विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान वुड बी अनवाइस, ये भी इमरान खान साहब ने लिखा। तो हम ज़रा प्रोग्राम के शुरू में इस पर बात करेंगे क्योंकि बड़ा अहम है। अफ़गानिस्तान में अमन, पाकिस्तान में अमन है, अफ़गानिस्तान में अमन इस रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली अगर अफ़गानिस्तान में अमन होता है तो अमेरिका के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। ख़ासतौर पर ये अचीवमेंट का सहरा जो है वो ट्रंप के सर सजेगा और उसका क्रेडिट आज तो पाकिस्तान को मिल रहा है। क्या आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब ये अमल मुकम्मल हो जाता है, अफ़गानिस्तान में अमन हो जाता है और अमेरिका के चाहने पर हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर हो जाता है, तो क्या 10 साल बाद भी पाकिस्तान को ये क्रेडिट मिलता रहेगा या वक्त के साथ साथ पाकिस्तान अपने जो तमाम तर कोशिशें हैं उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएगा? इस पर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे क्या ये मुमकिन है कि तालिबान और मौजूदा अफ़गान हुकूमत और अदर स्टेक होल्डर्स जो इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का हिस्सा हैं वो किसी मस्बत नतीजे पर पहुँच भी सकेंगे या नहीं? क्योंकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं, एक परसेप्शन है इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी और इस रीजन में भी कि जैसे ही ट्रंप के अगले इलेक्शन हो जाने हैं, ट्रंप ने हल्फ ले लेना है, तो शायद सूरत हाल बदल भी सकती है। और तालिबान अगर इसी तरह अपने मुतालबात पर रिजिड रहे और उन्होंने किस तरह की नरमी ना दिखाई इंटर अफ़गान में, तो शायद ये जो अमल प्रोसेस है, पीस प्रोसेस है, ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो इन खदशात पर भी हम ज़रा बात करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कुछ चीज़ों को अपने आर्टिकल में हाईलाइट किया है। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जनाब सलीम साफ़ी साहब ने। सलीम भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मुझे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सलीम भाई सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपने जो इमरान खान साहब का आर्टिकल शायद पढ़ लिया होगा अब तक, जो उन्होंने अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से लिखा है, मेरा इस पर स्पेसिफिकली सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो बात इमरान खान साहब ने की है कि फौरी इनखला गैर मुल्की फ़ौजों का ये नहीं करना चाहिए, जबकि मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन है कि तालिबान तो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनखला होना चाहिए, तो ये दो डिफरेंट बातें मेरी समझ में आ रही हैं सर? नहीं, इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और मशवरा भी बिल्कुल दुरुस्त दिया है, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमेरिका ड्राइविंग सीट पे बैठा है सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और उससे भी एक दूसरा बड़ा मसला ये है कि अफ़गानिस्तान इस पर तनहा ख़ुद इकनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके अपने इंटरनल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। तो अब फिर कॉन्फ्लिक्ट असल में आप अगर 9/11 से पहले की देखें तो अमेरिका तो इधर नहीं था, लेकिन अफ़गानिस्तान ख़ुद भी तबाह हो रहा था और वो शोले जो उस जंग के थे वो पाकिस्तान भी उसके लपेट में आ रहा था, और एक वक्त ऐसा आ गया कि 9/11 की सूरत में ख़ुद वो शोले अमेरिका तक भी पहुंच गए। तो वजह उसकी ये थी कि लास्ट टाइम भी सोवियत इनखला के बाद फिर अमेरिका और बाकी दुनिया ने अफ़गानिस्तान को इसी तरह उसके अपने हाल पे छोड़ दिया और सिर्फ अफ़गानों को और पाकिस्तान को उसको भुगतना पड़ा। अब के बार अभी तो ये है कि देखें कि अमरीकियों के साथ सुलह हो गई है, लेकिन इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू हुए, लेकिन इंट्रा अफ़गान जंग भी जारी है। फिर दूसरी बात ये कि जो 90 में था तो उस वक्त अफ़गानिस्तान में चंद ताकतें दखील थी। अब पिछले चंद सालों के दौरान तो अफ़गानिस्तान में शायद ही दुनिया का कोई इम्पोर्टेंट मुल्क हो कि जो दखील ना हो और जिसने वहाँ पे अपनी प्रॉक्सी को कल्टिवेट ना किया हो जी। तो अब अगर जंग भी जारी हो और इंट्रा अफ़गान रिकन्सिलिएशन किसी नतीजे तक नहीं पहुँचता और दुनिया के वो मुख्तलिफ ममालिक भी अफ़गानिस्तान में दखील हो और इकनॉमिकली भी अफ़गानिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता हो, तो इस सूरत हाल में अगर अमरीकी अफवाज निकलती हैं तो उधर तो एक ऐसी आग भड़क जाएगी कि जो शायद माजी की सारी तबाहियों को हम भूल जाएंगे। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो जब तक इंट्रा अफ़गान रिकन्सिलिएशन नहीं हो जाती और जब तक अफ़गानिस्तान को इकनॉमिकली वाइबल बनाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता और जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया और इस तरह मुख्तलिफ़ ताकतों के प्रॉक्सी वार को ख़त्म नहीं किया जाता, तो अमेरिका का यहाँ से निकलना
یا پھر افغانستان کو اس کے حال پہ چھوڑنا ایک نئی اور ماضی کی تباہیوں سے بڑا بڑی تباہی کو دعوت دینے ویلڈ کے پوائنٹ ہے، اور آپ نے مطابق اس کو ایکسپلین بھی کر دیا ماضی کی مثالیں دے کے۔ میرا سوال جس کانٹیکس میں تھا وہ طالبان تھے سر۔ طالبان تو چاہتے ہیں کہ مکمل انخلا ہو جانا چاہیے، تو کیا طالبان کو عمران خان صاحب یا پاکستان راضی کر پائے گا؟ اس پوائنٹ پہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں سر۔ دیکھیے، بدقسمتی سے ایک تو یہ ہے کہ جتنا امریکہ اور طالبان کی ڈیل آسان تھی، اتنا ہی انٹرا افغان ڈیل مشکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ طالبان کا مطالبہ یہ تھا کہ امریکہ انخلا کا وعدہ کرے یا اس کا شیڈول دے دے، اور امریکیوں کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ طالبان القاعدہ اور اس طرح کی طاقتوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لے۔ یہاں پہ جو افغانوں کا آپس میں معاملہ ہے، ایک تو یہ کہ سر دست افغان حکومت اور طالبان کے موقف میں بعد المشرقین جس کو کہتا ہے، مثلا طالبان سٹارٹ یہاں سے لے رہے ہیں کہ ہماری امارت اسلامی کو بحال کر لیں، اس میں ہم پھر آپ کو ایکوموڈیٹ کر لیں گے۔ افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ آئین ہے جو افغانوں کے اتفاق سے بنا ہوا ہے، آپ لوگ آ کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بن جائیں۔ تو طالبان کے لیے اپنے فائٹرز کو پولیٹیکل سسٹم کے حصہ بننے پہ آمادہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج یہ تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا اور قطر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان اور باقی ممالک کی بھرپور کوششوں اور فیسیلیٹیشن کے باوجود ابھی تک وہ ایجنڈے پہ متفق نہیں ہو سکے۔ دوسرا اس میں ایک جو مسئلہ ہے وہ افغان حکومت میں ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ طالبان سے ڈیل کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری چھٹی، طالبان آ کے عبداللہ کو ریپلیس نہیں کریں گے، وہ رشید دوستم کو ریپلیس نہیں کریں گے، وہ استاد محقق کو ریپلیس نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریپلیس کریں گے۔ تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اگر ٹرمپ ہار جائے تو امریکہ اپنی پالیسی کو ریوائز کر لے، اس لیے وہ اس معاملے کو طول دے رہے ہیں اور سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ دوسری طرف طالبان کے ذہنوں میں یہ چیز ایک بیٹھی ہوئی ہے کہ افغان حکومت دن بدن کمزور ہو رہی ہے، اور شاید کچھ عرصے بعد وہ نیگوسیشن کے بغیر کابل ان کی جھولی میں آ جائیں۔ تو طالبان کہتے ہیں کہ بھائی اس صورت میں ہم نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی اس کے پابند ہوں گے، دونوں طرف سے نہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس الیکشن یوز اور کیے جا رہے آئین ہیں۔ اور بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے ان کے ٹائم وہ گین کرنا ان کو سوٹ کرتا ہے، دونوں کی مجبوری بھی اگر ٹائم گین کیا جائے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد ڈیل ہو۔ جنرل صاحب، پاکستان جیسے ملک کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد ڈیل ہو جائے، امن ہو جائے اس ریجن میں۔ عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جتنی جلدی امن ہوگا اتنا ہی پاکستان اور ریجن کے لیے بہتر ہوگا، لیکن دونوں جانب طالبان اور جو افغان گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے مقاصد کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب کہ اس میں ٹرمپ الیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طالبان اپنے کیے گئے پچھلے معاہدوں سے جو کہ فروری میں ہوئے تھے اس سے منحرف ہو جائیں، نتائج کچھ بھی ہو جائیں۔ اس کا نقصان ہوگا اگر یہ انٹرا افغان جو پیس ٹاکس ہیں وہ ڈیلے ہوتی ہے، تو اس کا نقصان ریجن میں بھی ہوگا، اس کا نقصان پاکستان میں بھی ہوگا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رول پاکستان پلے کر سکتا ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرا افغان ٹاکس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سلیم صافی صاحب تو اتھارٹی ہیں افغانستان کے معاملات پر، لیکن میں ان کے تمام باتوں سے متفق نہیں ہوتا، لہذا آپ انہی کی باتوں کو زیادہ وزن دیجیے گا، لیکن میری بات سن لیجیے گا۔ نہیں سر، آپ کی بات بھی زیادہ وزن والی ہے۔ سلیم صاحب بھی ایک صحافی ہیں، اور صحافی تو ہمیشہ سے لوگوں کو بات یہ ہے کہ امریکہ کے انٹرسٹ افغانستان میں اور ہے، افغان طالبان کا انٹرسٹ اور ہے، اور افغان حکومت کا انٹرسٹ اور ہے۔ اب میں ان کو گنوا دیتا ہوں۔ امریکی انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ خیر و عافیت سے یہاں سے نکل جائیں، لیکن اس کے بعد ان کا انفلوئنس افغانستان میں موجود رہے۔ یہ ہم بعد میں بات کر لیں گے وہ کیسے اپنا انفلوئنس قائم رکھ سکتے ہیں۔ افغان طالبان پر کسی نے احسان نہیں کیا کہ امریکہ اور وہ لوگ جا رہے ہیں، وہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، نیٹو یہاں سے کیوں گیا ہے، امریکن یہاں سے کیوں جا رہے ہیں۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو قطعاً نہ یہاں سے جاتے، کیونکہ چین یہاں پر موجود ہے، روس یہاں پر موجود ہے، سینٹرل ایشین ادھر ہے، سی پیک ادھر سے گزرنا ہے۔
تو اس کے جو وہ جانتے ہیں، جو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کے کیا رویہ ہے چین کے متعلق اور سی پیک کے متعلق اور ہندوستان کا وہ حلیف ہے سب کچھ. افغان حکومت کو یہ معلوم ہے، جس کا ذکر کیا ہے سلیم صافی صاحب نے، کہ جب اگر یہ چلے گئے امریکن تو اس کے بعد رویہ بدلے گا افغان طالبان کا، اور وہ اس طریقے سے بات چیت نہیں کریں گے جیسے ابھی وہ بات چیت کر رہے ہیں یا آپ کو شو کر رہے ہیں کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو ان کا تو یہ ٹیکٹکس ہوگی کہ وہ اس کو ڈیلے کریں، امریکن کی یہاں سے موو کو ڈیلے کریں، جتنا ہو سکتا ہے ڈیلے کریں. جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم، وہ چونکہ پچھلا وہ معاملہ تھا کہ ایک دم ویکیوم پیدا ہوا تھا اور یہاں پر ایک دم ایک جنگ چھڑ گئی تھی، اور جس کا وہ ذکر صحافی صاحب نے بھی کیا ہے. میری نظر میں پچھلے معاملات اور آج کے معاملات میں بہت زیادہ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جب وہاں سے نکلا روس تو یہاں پر صرف جو پاور موجود تھی وہ امریکہ تھا، اور جب وہ بھی نکل گیا تو بس بالکل ویکیوم پیدا ہو گیا، اور پھر اس ویکیوم میں جو کچھ ہوتا ہے اس دفعہ ایسا ویکیوم نہیں ہوگا. خاموش طاقتیں ہیں. میں پہلے آپ کو گنوا دوں کہ کون چاہتا ہے کہ امن ہو افغانستان میں. سب سے زیادہ افغان عوام نیچرلی وہ تنگ آ چکے ہیں، اس کے بعد افغان طالبان اور پاکستان، اس دفعہ ایران بھی چاہ رہا ہے، چین چاہ رہا ہے، روس چاہ رہا ہے، سینٹرل ایشین کنٹری چاہ رہے ہیں. گن لیں ان کا کتنا وزن ہے. لیکن جنرل صاحب بڑی معذرت سر، there are some spoilers as well سر. جی میں ان کا لسٹ دینے لگا ہوں. اسپوائلرز میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، نمبر 1 ہے امریکہ. اس کے بعد وہ خود جانا چاہتے ہیں، یہاں پر وہ اسپوائلڈ ہی رکھنا چاہتے ہیں سچویشن، کیونکہ اگر یہاں پر سچویشن پرامن ہو گئی تو پھر تو یہاں پر چین بھی آئے گا اور یہاں پر سی پیک بھی چلے گا اور یہاں پہ روس بھی آئے گا، سینٹرل ایشین کنٹریز بھی آئیں گے. تو کوئی مجھے سمجھائے کہ ان کے حق میں یہ کیسے ہے، ان کے انٹرسٹ میں کہ افغانستان میں امن ہو جائے. اس کے بعد بھارت، ISIL، داعش، تحریک طالبان پاکستان، اور بھی یہ گن رنرز، نارکوٹک بیرنز، یہ سب لوگ جو کہ یاشی جن کی بنی ہوئی تھی کیونکہ کسی کا یہاں رٹ نہیں تھی. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ حقائق گراؤنڈ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر 50-60% علاقہ افغان طالبان کے چلے انفلوئنس میں ہے، اگر کنٹرول میں آپ نہیں کہتے، اگر افغان عوام جنرلی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے. اور وہ بالکل صحیح کہا سلیم صافی صاحب نے کہ جو افغان حکومت ہے، جب ہم انٹرا افغان ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف افغان طالبان اور افغان حکومت. نو سر، 15 اور فیکشنز ہیں جو جن سے بات ہو بھی چکی ہے. آپ کو پتہ ہے ماسکو میں پچھلے سال 2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. کن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ یہ جو باقی آپ کو جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں ان سے طالبان کی گفتگو ہو رہی ہے اور وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اگر افغان حکومت کی یہ غلط فہمی ہے کہ افغان طالبان کے علاوہ باقی سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے پشت پناہ ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. بنیادی بات یہ میرے بھائی، امریکہ کو یہاں سے جانا ہے، اپنی مرضی سے نہیں جا رہا. افغان طالبان کا رویہ بدلے گا جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے. یہ اشرف غنی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئیں گے جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا. ہاں یہ سچویشن ہمارے لیے اچھی ہے بری ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے تیار ہیں. چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، افغان عوام. جنرل صاحب آپ کا پوائنٹ سر مجھے کنفیوز کر گیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ یو ایس از آلسو پلئنگ رول آف اسپوائلر ایز ویل. یو ایس نہیں چاہتا کہ وہ یہاں سے اس میدان کو خالی چھوڑ کے جائے. دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکیوم فل ہونے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہیں. مطلب مجھے پوائنٹ اگر سمجھائیں گے تو میں اگلا سوال فریم کر سکوں گا نا سر. جی میں بڑا دونوں جواب آپ نے دے دیے سر. جی جب بھی آپ کسی کا رویہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں ان کا انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ امریکن انٹرسٹ میں ہے کہ یہاں پہ چائنا آ جائے، یہاں سے روس گزر جائے، یہاں سی پیک چل پڑے؟ نہیں تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ رہے گا؟ امریکہ نے یہ جو ڈیل نہیں رہے گا. امریکہ رہنا اگر چاہے بھی تو نہیں رہ سکتا. جو انڈیا کو مضبوط کرنے کا ایک چیپٹر کھولا ہے سر، جس میں افغانستان اگینسٹ چائنا امریکہ کا رول پلے کرے گا سر، اس میں افغان سوائل اور پاکستان کو امپورٹنٹ رول پلے نہیں کر سکیں گے امریکہ کے لیے سر؟ کیونکہ سی پیک تو الٹیمیٹلی پاکستان سے ہی گزرنا ہے نا سلیم بھائی. ہاں نہیں تو دیکھیں یہی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ فیوچر کے لیے امریکہ کی ساری وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہ بن رہی ہے انڈیا کے ساتھ، اور ہمارا سارا اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن بھی گیا ہے اور آگے مزید بھی ہم اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیں گے وہ چائنا کے ساتھ. پھر آپ اگر UN جنرل اسمبلی سے بھی ٹرمپ کے اسپیچ کو دیکھیں تو انہوں نے سارا اپنی توپوں کا رخ صرف اور صرف چائنا کی طرف کر لیا ہے.
اور وہ کرونا وائرس کے لیے بھی ان کو بلیم کر رہا ہے، وہ ماحولیاتی آلودگی کے لیے بھی ان کو بلیم کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہم اگر چین کے اس طرح کے قریب ترین اتحادی ہوں گے تو یقیناً ہم جو ہے اب کشمیر کے معاملے پہ آپ نے دیکھ لیا، یہ انڈیا نے جو کچھ کیا، ڈیبیٹ کروں گا آپ سے. یہ تو سلیم بھائی ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر افغانستان میں پیس پروسیس کا صحرا پاکستان کے سر ہے تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں تو کریڈٹ امریکہ کی جانب سے ملنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں مل سکا؟ ایک بریک کے بعد پوچھیں گے. ویلکم بیک. جنرل صاحب، ہم نے ہمیشہ جو بھی ڈیل کی گزشتہ 40 سالوں میں، وہ رشیا کے ساتھ جب افغانستان کی وار تھی اور ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم نے کوئی بڑا فائدہ حاصل نہ کیا سر. اور اسی طرح پھر 9/11 کے بعد بھی اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پاکستان کو نقصان میں ہی رہنا پڑا. اب کی بار جب افغان پیس پروسیس کے لیے افغانستان کو مذاکرات کی ٹیبل پر ہم لائے، پاکستان نے ایک بڑی کوشش کی جس سے انکاری نہ پاکستان ہے، نہ طالبان ہے، نہ دنیا ہے. لیکن جہاں پاکستان کو امریکہ کی ضرورت تھی وہاں امریکہ پاکستان سے دور انڈیا کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے سر. تو کیا اس مرتبہ بھی کہیں ہم 5 سال بعد یہ تذکرہ کرتے نظر آئیں گے کہ جہاں پاکستان کچھ فائدہ حاصل کر سکتا تھا وہاں پاکستان خاموش رہا، یا کس طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہ کیا، یا کچھ لوگ پرسنل فائدے حاصل کر کے حکومتوں میں یا حکومتوں سے باہر سائڈ لائن ہو گئے؟ جی دیکھیں، اس میں تو اس چیز کا بالکل قائل ہوں کہ پاکستان اپنی جو پوزیشن تھی اس کو مکمل طور پہ لیوریج نہیں کر پایا اور ابھی بھی نہیں کر رہا. اور میں آپ کو اس کی 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں. اس میں میرے خیال پاکستان کی کمزوری شروع سے ہی رہی ہے. آپ سیٹو سینٹو سے لے کر آج تک اگر چلیں تو ہم زیادہ تر لوگوں کی خدمت زیادہ کرتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو جو ہے نا بعض اوقات پسے پش ڈال دیتے ہیں یا اس کا اتنا خیال نہیں رکھتے. اگر پاکستان نے اتنی کوشش کی ہے جیسا کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، تو مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جو پیس ڈیل ہے یہ دوحہ میں جا کے کیوں سائن ہوئی ہے، اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو ایک تو وہ جو سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ افغان فیئسلی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان کا کوئی اتنا بڑا انفلوئنس ہے ان کے اوپر کہ وہ جو چاہے وہ منوا لیتا ہے. ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. افغانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ایسے باتوں میں کسی کی بات نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اتنی خدمت کر رہے تھے امریکہ کی، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بلا معاوضہ خدمت کرنے کا ہمیں بڑا ترہ امتیاز ہے، بڑے ہم اس میں خوش ہوتے ہیں، تو آپ نے یہاں تک نہیں کروایا کہ ان کو کہتے کہ آپ کشمیر میں کم از کم ظلم بند کروا دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کروا دیں، وہ بعد میں ہوتا رہے گا. جس لیول کا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے وہ ہم ادھر سے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، گو کہ وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں بھی. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ افغانستان میں کر رہے ہیں امریکیوں کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم افغانستان کے لیے کر رہے ہیں اور ہمارے جو انٹرسٹ ہے. لیکن ہم یہ واقعی نہیں لیوریج کر پائے. اور اس میں کہوں گا کہ ہماری سفارتکاری کی کمزوری ہے، ہمارے لیڈرشپ کی کمزوری ہے، چاہے وہ لیڈرشپ کوئی بھی ہے. تو مجھے اس میں کوئی اس میں نہیں ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ کنفیوژن ہوتی ہے یہاں پہ افغانستان کے سلسلے میں، یہ کنفیوژن بڑے آرام سے دور ہو سکتی ہے میرے بھائی اگر آپ بنیاد کو پکڑیں. بنیاد ہے انٹرسٹ آف دی نیشنز. اگر آپ کو یہ ابھی ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہاں پر چائنا ہو، سی پیک ہو، سینٹرل ایشین کنٹری ہو، ایران ہو اور روس اس راستے کو استعمال کرے گرم پانیوں تک. اگر آپ اس بات پہ متفق ہیں تو پھر آپ مجھے ثابت کر دیں کسی طریقے سے کہ وہ یہاں پر امن چاہے گا. اگر امن چاہے گا تو اپنی موجودگی میں چاہے گا. تو وہ بھائی مجبوری کے تحت جا رہے ہیں، کوشش وہ پوری کریں گے. لیکن جو دوسری لابی جس کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے میں بھی ذکر کر رہا تھا وہ بہت سٹرونگ ہے. یہاں پر امن ہو جائے گا، تھوڑی سی گڑبڑ ضرور ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. سلیم صافی صاحب، ہم نے بڑے کالمز آپ کے پڑھے ہیں کہ 9/11 کے بعد اگر پاکستان یہ کرتا تو ہم یہ فائدے حاصل کر سکتے تھے. میں چاہوں گا ذرا سر روشنی ڈال دیں کہ میں 5, 7, 8, 10 سال بعد اگر آپ کے کالم پڑھوں اور آپ سجیسٹ کر رہے ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب اگر یہ کر لیتے تو پاکستان کو اس پیس ڈیل کے نتیجے میں یہ فائدہ ہو جاتا. کہاں ہم سے سر غلطیاں ہو رہی ہیں، کن چیزوں کو ہم کور نہیں کر پا رہے جس پر کل ہم شرمندہ ہوتے رہیں گے سر؟ دیکھیے، ایک تو آفٹر 9/11 میں نے ایسی چیزیں بھی لکھی ہیں کہ اس وقت اگر جنرل مشرف کی جگہ قاضی حسین احمد صاحب یا عمران خان یا کوئی بھی ان کی جگہ بیٹھا ہوتا تو وہ وہی کرتا، کیونکہ آپ کے پاس دوسرا رستہ نہیں تھا. ہم نہ ایران تھے
اور نہ ہم روس تھے کہ اس وقت امریکہ کو نہ کرتے. وجہ اس کی ایک تو یہ تھی کہ اس سے پہلے پوری دنیا طالبان کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، لیکن ایک صرف پاکستان تھا جو طالبان کو تسلیم کر رہا تھا اور پاکستان کو سب رہا تھا. تو اس لیے پاکستان دوسرے ممالک کی طرح نہ نہیں کر سکتا تھا کہ جو غیر متعلقہ تھے. دوسرا 9/11 کے بعد جو سلامتی کونسل کی ریزولوشن تھی اس کو ڈراپ کیا تھا امریکیوں نے چین سے. اس ریزولوشن کو نہ روس نے اپوز کیا، نہ ایران نے اپوز کیا، نہ سعودی عرب نے اپوز کیا، نہ کسی اور نے اپوز کیا. تیسرا اس وقت یہ بھی ایک آپشن تھا کہ اگر پاکستان کوآپریٹ نہ کرے، مثلا ہم ایک بات تو کرتے ہیں جنرل مشرف کی باب ووڈورڈ کی کتاب کا حوالہ دے کے کہ جی انہوں نے سب کچھ مان لیا، لیکن اسی کتاب میں روسی صدر پوٹن کے بارے میں بھی یہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے القاعدہ اور طالبان کو ریجن کے روس اور چین جیسے ممالک بھی اپنے لیے تھریٹ سمجھ رہے تھے. ہاں جو غلطی ہوئی اس کے بعد یہ ہوا کہ جس کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمیں اس وقت جنرل مشرف نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کاز کو بچانے کے لیے میں نے یہ کیا، اور خود امریکن لیڈرشپ نے ہمیں یہ تاثر دیا بھی تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو سالو کرنے میں مدد کروں گا. لیکن ہم جنرل مشرف صاحب کشمیر کاز کے لیے اور اپنے اس کوآپریشن کے لیے امریکہ سے رتی بر بھی انڈیا سے کوئی رعایت نہیں دلوا سکے. انہوں نے اس کوآپریشن کو زیادہ تر اپنی ذات اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال تو کیا. دوسرا پھر یہ تھا کہ کچھ عرصے بعد جب افغان سرزمین پہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی تو اس کی سزا یا اس کا الزام ہم افغان حکومت کو دیتے رہے اور افغانوں کو دیتے رہے، لیکن وہ کوئی بھی کام امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ادھر اگر انڈیا کو سپیس دیا تو اگر امریکہ نہ چاہتا تو کبھی بھی انڈیا کو پاکستان کے خلاف سپیس نہیں مل سکتا تھا. سلیم بھائی پھر اس کے بعد ہم ریوائزڈ کر کے چیزیں ذرا کلیئر کر لینا. مجھ جیسے لوگ سر ذرا جو کم عقل ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ذرا، مطلب میری سمجھ سے یہ چیز باہر جا رہی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ تھے پاکستان کے اینٹی، وہ امریکہ نے بنوائے، امریکہ نے سپورٹ کیا، لائک ٹی ٹی پی اگر را کچھ کر رہا ہے، انفلٹریٹ کر رہا ہے، اس سب کو بی ایل اے ٹائپ آرگنائزیشن. نہیں دیکھیں میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں میں تو آج بھی ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کا ایکسٹینشن سمجھتا ہوں، اور میں اب یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ٹی ٹی پی کو اتنی سپیس ملی تو اس کی وجہ ہماری افغان طالبان اور افغانستان سے متعلق پالیسی تھی. دیکھیں وہ تو جب ایک قوت سامنے آ جاتی ہے اور آپ کے اسٹیٹ کو، مثلا انڈیا میں کوئی بھی قوت سامنے آ جائے اور وہ کسی بھی مذہب کی بنیاد پہ ہو، زبان کی بنیاد پہ ہو، لیکن وہ اگر انڈین اسٹیٹ کو اور فوج کو چیلنج کرے تو بینگ اے پاکستانی وہ میری ہمدردیوں کا مستحق ہوگا. لیکن آپ نظریہ دے کے، آپ عقیدہ دے کے، آپ دین کا تصور دے کے، یہ سارے لوگ جو تھے، بیت اللہ محسود کون تھے؟ وہ کسی زمانے میں افغانستان کے اندر افغان طالبان ملا داد اللہ کے ساتھ سیکٹری تھے. نیک محمد کون تھے؟ وہ کسی زمانے میں افغانستان کے اندر طالبان کے کارگل کیمپ کے انچارج تھے. تو میں تو اس لحاظ سے ان کو اس کو ایکسٹینشن سمجھتا ہوں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بلوچ ملیٹنٹ ہو یا وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ہو، تو اس کو را اور انڈی ایس نے پھر سپورٹ کیا، سپانسر کیا افغان سرزمین کو استعمال کر کے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہاں تھوڑی سی امریکہ کی مرضی، تھوڑی سی کنفیوژن ہے. میں ڈریگ کہیں اور ٹاپک جا رہا ہے، لیکن اس کو کلیئر کر دیں. وہ ایکسٹینشن کا مطلب سر ہمیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. مطلب اگر یوں تو پھر اسامہ بن لادن سعودی عرب سے تھے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سعودی عرب نے سارا کچھ پلان کیا. کسی کے ساتھ رہنا یا کہیں رہنا اور پھر آ کے کچھ ایکٹ کرنا تو ڈیفرنٹ چیز ہے نا سر. ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی طالبان نے ہی بنوا دی یا ٹی ٹی پی کسی نے بنوائی؟ اگر ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. اس کے بعد انہوں نے الگ نظریہ اٹھا لیا. جناب عالی دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اگر اس وقت بھی جب یہاں سے سوات سے طالبان گئے ٹی ٹی پی کے، وہ کنڑ میں ان علاقوں میں گئے جو افغان طالبان کے زیر اثر تھے. آج بھی زیادہ تر وہ ان علاقوں میں ہیں جو افغان طالبان کے سمجھے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے خود تو کبھی تردید نہیں کی ہے. حکیم اللہ امیر ہو، بیت اللہ محسود امیر ہو یا آج مفتی ولی الرحمان امیر ہو، ان کے پیڈ کے لیٹر پیڈ کے ایک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے امیر حکیم اللہ محسود یا مفتی نور ولی، دوسری سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ. پھر جب حکیم اللہ محسود مارے گئے
آپ کی اسٹیٹ نے بڑی کوشش کی تھی کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف بیان دے دے، انہوں نے تو نہیں دیا، لیکن جب حکیم اللہ محسود ڈرون حملے میں مارے گئے تو افغان طالبان نے ان کو شہید قرار دے کے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا بیان جاری کیا تھا اپنے آفیشیل ویب سائٹ پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ ہم اگر ان جنرل کو صاحب، دو الگ اکائیاں کیا ہم ضائع ٹی ٹی کرنے پی کی کو تو میں طالبان اگر سے جوڑ سکتے ہیں سر؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ٹی ٹی پی از ایکسٹینشن آف طالبان سر؟ ہاں، اس کو مختصر کرنا چاہیے کیونکہ آگے کی بات کرنی چاہیے، لیکن میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ان کے درمیان کمیونیکیشن ہے۔ یہ دو فیکشنز ہیں جن کے الگ الگ آبجیکٹیوز ہیں، ایک آبجیکٹیو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں یا ان کا آپس میں تعلق، ان کا بڑے تعلقات ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ بلکہ اگر افغان طالبان کو کسی نے مٹیریل سپورٹ دی ہے تو وہ ٹی ٹی پی کے تھرو ان کو اسلحہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں ملتی رہی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن افغان طالبان ان کو منع بھی کرتے رہے ہیں، اور سلیم صافی صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ افغان طالبان نے باقاعدہ ان کو منع کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف آپ مت کاروائیاں کریں، یہ بات بھی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مین دشمن ہے پاکستان کے، جیسے را ہے اور میں تو این ڈی ایس کو بھی سمجھتا ہوں، انہوں نے مل کر ان کے ساتھ پاکستان کو بہت تنگ کیا ہے، حد سے زیادہ، اور آج بھی کرنے کی جنرل کوشش صاحب کر رہے مجھے ہیں۔ بریک پہ جانا تھا، اس سے پہلے میں چاہوں گا جو سوال میں نے سلیم صافی صاحب سے پوچھا، کیا فائدے تھے پاکستان کو جو لے سکتا تھا اور پاکستان نے نہیں لیے سر اس پیس ڈیل کے اگینسٹ؟ دیکھیں، میں نے یہی کہا نا کہ جب امریکہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف وہاں انڈیا وغیرہ کو آنے دے رہا تھا تو پھر ہمیں امریکہ کے ساتھ لکیر کھینچنی چاہیے تھی، جرأت کا مظاہرہ کر کے کہ میں تمہارے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، میں نے تمہیں اپنا ایئر سپیس دیا ہے، میں نے تمہیں روٹ دیا ہوا ہے۔ ادھر اگر کرزئی چاہتے یا اشرف غنی چاہتے تو اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز کو پوری طرح نہیں روک سکتے تھے، لیکن اگر امریکہ چاہتا تو اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز کو روک سکتا تھا۔ اور ابھی جس طرح اس نے اس پیس پروسیس سے انڈیا کو باہر نکالنا چاہا تو انڈیا باہر نکل گیا۔ تو پاکستان نے امریکہ کے سامنے پھر یہ کرنا چاہیے تھا کہ یا تو امریکہ کو اس کام سے منع کر دیتا یا پھر امریکہ کو آنکھیں دکھا دیتا اور اس کے ساتھ کوآپریشن ختم کر لیتا۔ وہ چونکہ ہم امریکہ کو نہیں کہہ سکتے تھے جرأت کر کے کہ بھئی تم میرے ساتھ یہ دو نمبری کر رہے ہو، اس کی وجہ سے ہم نے افغان طالبان کے لیے سافٹ کارنر ڈیولپ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان پہ ڈبل گیم کا الزام لگتا رہا اور اپنے بھی خفا ہم سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش والی کیفیت ہماری ہو۔ بالکل سر، جنرل صاحب ایک کامنٹ آپ بھی کر دیں، پھر بریک لے لوں، پھر میں نے اگلے ٹاپک پہ جانا ہے جلدی سے سر۔ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا ہے کیوں جی، کہ پاکستان نے یہ کیوں سمجھا، اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو ہماری ایلیٹ ہے اور صاف ظاہر ہے کہ ایلیٹ جہاں بھی ایلیٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغان طالبان آ گئے اقتدار میں تو وہاں پر وہ شریعت نافذ کریں گے، اور اگر شریعت کامیاب ہو گئی تو اس کا سپل اوور ادھر بھی ہوگا۔ چین کو بھی یہ خطرہ ہے، یہ بات ہے، یہ خدشہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا پورا وزن افغان طالبان کے ساتھ نہیں ڈال پا رہے، کیونکہ ہماری جو ماڈرن ایلیٹ ہے ان کو اس بات کا خدشہ بھی ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم گو مگو کے عالم میں رہتے ہیں، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانوں کو کرنے دیں جو وہ اپنا کام کرتے ہیں، آپ کو کس بات کی فکر ہے، لیکن ہمیں بڑی فکریں اور بھی ہوتی ہیں جو۔ ایک بریک لے رہا ہوں ناظرین، بریک کے بعد ذرا ملک کی سیاست پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے، ایک بریک لے لیں جلدی سے۔ ویلکم بیک۔ آخری چند منٹ ہیں سلیم صافی صاحب میرے پاس۔ اپوزیشن کا جو اگلا رول ہوگا اے پی سی کے بعد، اس میں لوگوں کا جو پیوٹ اور فوکس سمجھا جا رہا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ ذرا کچھ انفارمیشن دیجئے گا، آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیا مولانا صاحب تیار ہیں ایک بڑے مارچ، ایک بڑے دھرنے کے لیے، بڑے احتجاج کے لیے، اور اس کو لیڈ مولانا صاحب کریں گے، شہباز شریف صاحب کریں گے، بلاول صاحب کریں گے؟ اور کیا جو کنفیوژن تھی جس کا تذکرہ آپ نے بھی اپنے پروگراموں میں کیا کہ مولانا صاحب پر اعتماد نہیں کرتے، شہباز شریف صاحب پہ بھی اور بلاول صاحب پہ بھی، تو کیا اب اس مرتبہ اعتبار کریں گے ان پہ سر؟ دیکھیں، مولانا صاحب اس وقت تپے ہوئے تو بہت ہیں، ناراض بھی ہیں۔ اب درست یا غلط میں اور آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیا، اور یہ مثلاً ابھی ہم ٹی ٹی پی کو ڈسکس کر رہے تھے تو مولانا صاحب کہتے کہ بھائی مجھ پہ تیر خودکش حملے ہوئے اس لیے کہ میں مذہبی ایلیمنٹ کو ریاست سے جوڑ رہا تھا، سیاست سے جوڑ رہا تھا، ٹی ٹی پی کے بیانیے کو اپنانے کی بجائے۔
لیکن مولانا کا یہ خیال ہے کہ 2013 کے الیکشن میں بھی خیبر پختونخوا میں ان کا حق چھینا گیا، اور ابھی جو 2018 کا الیکشن تھا اس کے بارے میں ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ جی ان کا حق چھینا گیا، اور یہ 2018 کے بارے میں ہم جیسے طالب علم بھی کسی حد تک ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد مولانا پہلے دن سے اسمبلیوں میں بیٹھنے کے حق میں نہیں تھے۔ اے این پی کی بھی یہ حالت تھی، باقی کچھ قوم پرست جماعتوں کی بھی، لیکن اس وقت چونکہ زرداری صاحب اور نون لیگ کی قیادت کی اپنی مجبوریاں ہیں، تو جب یہ لوگ اسمبلی میں چلے گئے تو تنہا تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور ابھی کچھ نہ کچھ انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ شاید وہ اپوزیشن بننا چاہتے ہیں۔ مثلا پچھلے 2 سالوں میں اس ملک کی یہ بدقسمتی رہی کہ یہاں پہ نہ حکومت رہی ریئل ٹرم میں جمہوری حکومت، اور نہ اپوزیشن رہی، یا ہم یہ کہہ سکتے کہ حکومت کو حکومت کرنا نہیں آتا تھا اور اپوزیشن کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا تھا۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایسا تاثر دے رہی ہے کہ جیسے وہ جینون اپوزیشن بننے کو تیار ہے، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ جینون اپوزیشن بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ میرا تجزیہ اپنا یہ ہے کہ اکیلے نہ مولانا صاحب کچھ کر سکتے ہیں، نہ قوم پرست جماعتیں کچھ کر سکتی ہیں، اور نہ کوئی قومی جماعت۔ البتہ اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جینون اپوزیشن بن گئی، جو کہ ابھی ایک بہت سوالیہ نشان ہے کے بعد بھی آپ تو اگر قومی جماعتوں کی چھتری ہو گئی، مطلب اے پی سی کے بعد تو آپ کنفرم ہونا چاہیے تھا آپ کو یا لوگوں کو، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اب بن گئی اپوزیشن، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بن گئی۔ نہیں، ہم دیکھیں دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں تجزیہ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں گیم کے کوئی رولز نہیں ہے، شخصیات پہ منحصر ہوتا ہے کہ کل ان کے دل میں کیا خیال آتا ہے، لیکن ہم تو پاسٹ کو دیکھ کے وہ کریں گے۔ تو میاں نواز شریف اس سے پہلے کئی مرتبہ انقلابی بن چکے ہیں، اور پھر کئی مرتبہ اس کے بعد مصالحت یا ڈیل کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو اس لیے کافی اگرچہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، یہ جو تھوڑا بہت اپوزیشن بنایا بھی ہے یہ وہ خود نہیں بنے ہیں، یہ حکومت اور نیب اور انہوں نے بڑی محنتیں کر کے ان کو تھوڑا بہت اپوزیشن بنایا ہوا ہے۔ جنرل صاحب اگر قومی جماعتوں کی چھتری ہو سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں بڑی مشکلوں سے یہ کندن باہر نکلا ہے اپوزیشن کی صورت میں۔ میں نارملی سیاست پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ایک دو بات جو صافی صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو رویہ ہے مولانا کا اور نواز شریف صاحب کا، اس سے ان کے اپنی جماعت میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ مولانا کی جماعت کے بارے میں لوگوں کو کم معلوم ہے، لیکن وہاں بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور نون کی دراڑیں تو صاف نظر آ رہی ہیں، مطلب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پوری گیم ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ پلیئر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ہمیں آگے لے کر آتی تھی وہ گیم ٹھیک تھی، اب چونکہ ہمیں نہیں لے کر آ رہی تو یہ گیم غلط ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اب یہ گیم نہیں چلے گی کیونکہ ابھی ہم اس میں کھلاڑی نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو پوری قوم ہے یہ اندھی اور بہری نہیں ہے۔ میرے پاس بڑی معذرت، ٹائم ختم ہو گیا تھا، گفتگو بڑی انٹرسٹنگ جا رہی تھی۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب وقت دینے کے لیے۔ اس کا شو یہیں تک، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔